बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुंदस मुस्तकीम। सच सवेरा प्रोग्राम में सच सवेरा टीम के हमरा सच टीवी की देखने सुनने अपनाने वालों के साथ जनाब रोज़ की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाजिर है 10 से 12 तक के साथ में। और इस साथ में निभाना होगा आपने हमारा साथ भी, क्योंकि आज भी हम जो मौज़ूआत लेकर आए हैं वो आपकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए ही लेकर आए हैं। जनाब मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, डिफरेंट गेस्ट होंगे हमारे साथ आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले जनाब हम जो रोज़ की तरह जो टॉपिक हमने आज के प्रोग्राम में रखा है, जिस मौजू का इंतखाब किया है, वो कुछ इंतखाब करने की सिलसिले ही की अगली कड़ी है। जब हम कुछ इंतखाब करते हैं, जब हम कुछ चूज़ करते हैं, जब हम कुछ डिसाइड करते हैं, उसकी एक अच्छे डिसीजन के पीछे, एक अच्छी चॉइस के पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कारफरमा होते हैं, या एक बुरे डिसीजन के पीछे, या कोई डिसीजन हमारा इतना अच्छा साबित नहीं होता, इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं अगर हमें किसी डिसीजन के मिलते हैं, क्या रीज़न्स होती हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं, किन बुनियादों पर हम अच्छे फ़ैसले करते हैं और किन पर नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल, एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। आपने हमारे साथ शेयर करना होगा अपने एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस। अगर माशाल्लाह आपके क्रेडिट पर बहुत अच्छे डिसीजंस हैं और आपको उनसे बहुत फ़ायदा होता है, तो क्या तरीक़ेकार अपनाते हैं आप सोचने का कि जिनके बुनियादों पर आप अच्छी चॉइसेस कर पाते हैं। और अगर आपके पार्ट पे कहीं कोई 19-20 है, यानी कि आपको लगता है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी आपके फ़ैसलों का नतीजा जो है वो इतना खातिर ख्वाह नहीं निकल पाता है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ, या इसकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। डूज़ एंड डोंट्स, एबिलिटी टू मेक गुड चॉइसेस, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जनाब आज इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर जो है अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इनके तशद्दुद से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस हवाले से बात करेंगे कि बढ़ती हुई टॉलरेंस, वर्ल्ड वाइड टॉलरेंस जो है स्पेशली कुछ कंट्रीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिस तरह हमारे ऊपर भी हम अक्सर जिक्र करते हैं जनाब, ये जो कुछ मिसकंसेप्शन है कि एक्सट्रीमिस्ट या टॉलरेंस कंट्री होने की हैसियत से बर्दाश्त की कितनी कमी है हमारे अंदर, और बर्दाश्त की कमी की वजह से नौबत तशद्दुद तक कैसे पहुंच जाती है, और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। हमें इनफरादी सतह से इस बात का यकीनन, इस काम का यकीनन हमें शुरुआत करनी चाहिए कि बर्दाश्त का मादा हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो हम बढ़ती हुई तशद्दुद पर काबू पा सकते हैं। आपके पास कोई अच्छी सी रिकमेंडेशंस हैं आपके ख्याल से कैसे हम लोग बर्दाश्त का मादा और बढ़ाकर जो है तशद्दुद पर काबू पा सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जनाब इंट्रोडक्शन करवाते हैं आज के गेस्ट से आपका। जनाब सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में। अपने स्टूडियोज़ में प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं, डायरेक्टर है बेसिकली प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट NARC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, और NARC से एक और गेस्ट हमारे साथ और इनसे जनाब आज पर्टिकुलरली तो बात होगी इनकी अपनी फील्ड यानी कि टिशू कल्चर के हवाले से। टिशू कल्चर क्या होता है, कैसे होता है, कुछ प्लांट जेनेटिक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अदम तशद्दुद के दिन के हवाले से भी बात करेंगे, और अपने आज के मौजू एबिलिटी टू मेक गुड चॉइसेस के हवाले से भी बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ पर में हमारी बहुत अपनी ब्यूटिशियन नबीला आफ्ताब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको वेलकम कहेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में। और नबीला साहिबा से जनाब इन दोनों मौज़ूआत के साथ साथ बात होगी कुछ लेडीज़ जिम के हवाले से। जी बिल्कुल, जो ये जो मिथ्स कुछ पाई जाती हैं कि लेडीज़ को जिम नहीं जाना चाहिए, किसी हद तक ठीक भी है, किसी हद तक ठीक नहीं भी है, तो किस हद तक ठीक है, किस हद तक ठीक नहीं है, ये आज हम जानेंगे नबीला साहिबा से कि कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं एरोबिक्स एरोबिक्स में जिम में जाकर जो लेडीज़ को करनी चाहिए, और कौन सी जिनसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। सो यू आर मच मोर देन वेलकम टू क्वेश्चन एनीथिंग यू वांट रिलेटेड टू लेडीज़ जिम। 0518466606 नंबर डायल करके आप नबीला आफ्ताब साहिबा से भी कर सकते हैं बात। चलें जनाब, सबसे पहले आज के सबसे पहले बात करेंगे अदम तशद्दुद के हवाले से। डॉक्टर साजिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि हमारे अंदर कितनी बर्दाश्त की और क्यों कमी है जिसकी वजह से नौबत तशद्दुद तक पहुँच जाती है। तशद्दुद तो वैसे हर मुल्क में ही किसी हद तक या किसी किस्म का
تشدد تو ہر ملک میں موجود ہوتا ہے. دنیا کے حتیٰ کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی ڈومیسٹک وائلنس یا دوسری طرح کا تشدد موجود ہے. تشدد فری ملک شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, لیکن ملکوں کو تشدد کے حوالے سے ریٹنگ کی جا سکتی ہے. پاکستان جو ہے یہ بھی ایک, اس میں بھی ڈومیسٹک وائلنس اور جو دوسری تشدد کی جو رویے ہیں یہ کافی عام ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کو کم کرنا چاہیے. اور یہ ہمارا بیہیویئر جو ہے تشدد والا, اس کی کئی وجوہات ہوں گی. تو اس میں بہت سارے فریضے بنتے ہیں, گھر میں والدین کے فریضے بنتے ہیں, بچوں کو وہ کس طریقے سے افہام و تفہیم کرنا سکھائیں اور انڈرسٹینڈ کرنا سکھائیں, اور اپنے جو شروع سے ہی بچپن سے ہی پہلے دن سے ہی اپنے جو پڑوسیوں کے ساتھ اور گھر کے اندر اور دوسرے ماحول میں اور ٹریفک کے دوران چلاتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے اور دوسری جگہوں پہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں, یہ چیزیں سکھانی چاہیے. یہ سکھانے سے ہی آئیں گی, اور اس میں اساتذہ کا, پیرنٹس کا, اور جو مذہبی علماء ہیں اور ان کا اور میڈیا کا, سب کا ہی برابر کا حصہ ہے کہ وہ اس میں تشدد کو کم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں, اور افہام و تفہیم سے ہی مسائل حل ہوا کرتے ہیں. تشدد سے کبھی مسئلہ حل ہوا نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ جو راستے ہیں افہام و تفہیم کے یہ اپنانے چاہیے, اور لوگوں کو اس بارے میں زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا رکھنے کی اور اپنے آپ کو غصے سے باہر رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے. ایگزیکٹلی سے جناب, غصے سے باہر رکھنے کی ترغیب. اور یہ بات آپ نے بہت خوبصورت کہی کہ والدین اگر بچوں کو مطلب ارلی ایج سے ان کی یہ براٹ اپ اس طرح سے کریں, ان کا مائنڈ میک اپ کریں کہ پرورش کے دوران ان کے اندر برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں, ان کو چیزوں کو برداشت سے کام لینے کی ان کو اگر آپ اس طرح گائیڈ کریں گے کہ جناب بہن بھائی آپس میں اگر لڑیں, کوئی بات ہو, اسکول میں کوئی بات ہو جائے یا گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رہیں, جو ہم ان کے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ یو نیڈ ٹو کمپرومائز, اور آپ کو جو تھوڑا سا برداشت سے, پیشنس سے کام لینا ہے. سو جب ان کا براٹ اپ اس طریقے سے کیا جائے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آگے جا کر جو ان چیزوں سے خود بھی بچیں گے اور ملک و قوم کو بھی بچا سکیں گے. تھینک یو سو مچ سر. اسی حوالے سے نبیلہ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں برداشت کی کتنی اور کیوں کر کمی ہے جس کی وجہ سے نوبت تشدد تک پہنچتی ہے؟ ایک تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے ہمارے اندر جو ہے بہت زیادہ غصہ شامل ہو گیا ہے. آج کل جو ہے وہ گھر میں بھی آپ دیکھ لیں, روڈ پہ آپ نکلیں تو ہر دوسرا شخص جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن جب ہمیں اپنے اسلام نے ہی ایسا یعنی سبق نہیں دیا کہ غصے پہ کنٹرول کرو, یہ سبق دیا ہمیں اسلام نے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا یعنی کہ صبر ہونا چاہیے. ایک تو ہم میں صبر برداشت ختم ہو چکی ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آئے دن جو ہے پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں, ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں, نیوز میں دیکھتے ہیں, ہر نیوز میں کچھ نہ کچھ آج کل جو ہے ٹی وی میں آیا ہوتا ہے کہ آج کل یہ ہوا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ گھر سے ہی ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ غصہ کنٹرول ہو, ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کریں, اچھے طریقے سے, اور یہ پیرنٹس کی ہی یعنی ہوتا ہے. جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ محلے میں جائیں گے, محلے سے نکلیں گے تو آپ پورے ملک میں ایسے ہی چلتا ہے. تو عدم تشدد کا عالمی دن تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہر معاشرے میں آج کل دیکھا جائے تو تشدد ہو رہا ہے, عورتوں پر بھی, بچوں پر بھی, سارا یعنی آج کل آپ دیکھ لیں جو رولرز ایریا ہیں اس میں لیڈیز کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ خود بھی امیجن کر سکتی ہیں, جا کر آپ دیکھیں کہ یہاں شہر کی لیڈیز میں اور وہاں کی لیڈیز میں بہت فرق ہے. ہماری این جی او کی طرف سے ہم لوگ اکثر جانا ہوتا ہے ہمارا, تو وہاں دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی لیڈیز کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, جو سب کچھ, اور ڈومیسٹک وائلنس اور ریلیشن شپ وائلنس کی ٹرم جو ہے میں نے جتنی ایوالو ہو رہی جتنی تیزی سے, سو ریلیشن شپ وائلنس میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز اٹھا کر کسی کو مارو تو وہ تشدد کے زمرے میں آئے. مینٹل ٹارچر مینٹل ٹارچر بھی آج کل جو ہے ذہنی طور پر جو آپ ٹاک سے بھی دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی مومنٹ سے, حرکت سے بھی ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. وربل و نان وربل کمیونیکیشن, لیکن جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے وہ بھی ٹالرنس ہی کی ایک قسم ہے, اور جناب اس سے بھی حتی الامکان اوائڈ کرنا چاہیے. اور ریلیشن شپ وائلنس پہ بھی آج بات کریں گے جناب کہ کس طرح ہم اپنے آپس کے تعلقات کو جو ہے وہ تشدد سے پاک رکھ سکتے ہیں.
ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو 0518466606 نمبر ڈائل کیجیے گا اور ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تشدد سے بچاؤ کے طریقہ کار, مطلب کس طرح سے ہم اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں, مطلب اپنی ڈومیسٹک سطح سے لے کر ریلیشن شپ وائلنس سے لے کر جو ہے وہ ملک کی قومی سطح تک جو ہے تشدد سے کس طرح سے اپنے پیارے ملک کو اور خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب آج کے پروگرام کا موضوع ہے ability to make good choices and good decisions. Life is all about choices. So ہم لوگ ڈیلی بیسس پر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے ڈیسیجنس تک جو ہے بہت ساری چوائسیز کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف روٹین کو سیٹ رکھنے کے لیے. ان آرڈر ٹو لیو اے بیلنسڈ لائف ہم لوگ چھوٹی چوائسیز سے لے کر جب بہت بڑے ڈیسیجنس لیتے ہیں سو ہم کتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, کتنا سیلف کانفیڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے اور کتنا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ معاون ثابت ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اور دیکھتے ہیں لائن پر فرسٹ کالر کون ہے اور کیا کہنا چاہیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی محمد اسحاق راولپنڈی سے. جی مسز صوفی صاحبہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بالکل بیٹا, اپنے پاک رب کا شکر ہے اور آپ کے معزز مہمانوں کو بہت بہت السلام علیکم. اور بیٹا آپ کے شو کو ہم نے رات میں ریپیٹ کے آرز میں 2-3 دفعہ دیکھا اور آپ کے ٹاپکس اور جس طریقے سے آپ شو کو لے کے چلتے ہیں تو پھر اس چیز نے مجبور کیا کہ یو پیپل آر پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول ان دا سوسائٹی اینڈ وی مسٹ پارٹیسپیٹ ان اٹ. اسی وجہ سے آج بیٹا ٹیلی فون بھی کیا ہے. بےحد نوازش, بہت شکریہ. جی بیٹا, اور حسب روایت آج بھی آپ کا ٹاپک جو ہے وہ بہت عمدہ ہے اور لوگوں کو جو تھاٹ پرووکنگ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اور اس میں بیٹا جو آپ کا فرسٹ پارٹ ہے کہ ابیلٹی ٹو میک ڈیسیژن, جی جی آپ ٹرائی ٹو بی یور ریگولر کالر. تو آپ کا انٹروڈکشن کرا دوں کہ اپنے رب کے فضل سے ہمارا تعلق سلسلہ قادریہ چشتیہ سے ہے. ہم بزرگان دین کی تعلیمات میں بلیو کرتے ہیں. بیٹا آپ دیکھیں, I hope you'll agree with this as well کہ رحمت للعالمین کا جو اسلام ہے یا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اس میں جب جب ڈیسیژنز لی گئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نقطے کو ہمیشہ امپورٹنس دی گئی اور وہ ہے انسانیت کی فلاح. اور اس کی ہم آپ کو بے شمار ایگزامپل دے سکتے ہیں. جیسے آپ فار ایگزامپل ایک دفعہ مسجد نبوی میں کرسچنز کا ایک وفد آیا ہوا تھا اور عبادت کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا وی وڈ لائک ٹیک اے لیو, ہمیں اجازت دے ہم اپنی عبادت کریں. تو وسعت نگاہ اور وسعت قلب اور انسانیت کی فلاح دیکھیں کہ سرکار دو عالم نے ایک ڈیسیژن لیا کہ یہی مسجد میں آپ اپنی عبادت کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم تو میوزک جو ہے موسیقی کے آلات استعمال کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا بسم اللہ, آپ اس کو بھی استعمال کر لیں. دس از ہاؤ یو ون ہارٹ. آپ لوگوں کی دلوں کو فتح کرتے ہیں اپنے رویے سے. یہ ڈیسیژن ہوتی ہے جس میں نظر آتا ہے کہ انسانیت کی فلاح کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور بھی بے شمار ایگزامپلس دے سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹائم کی کمی بھی ہوگی بیٹا. تو یہ ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں بیٹا کہ جب بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ڈیسیژن لیں تو انسانیت کی فلاح کو سامنے رکھیں. اس وقت تک آپ میں وسعت قلب اور وسعت نگاہ نہیں پیدا ہوگی جب آپ اس کو سامنے نہیں رکھیں گے. اور جو دوسرا آپ تشدد پہ بات کر رہی ہیں بیٹا, یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ دیکھیں کہ جب لوگ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں, صبر اور برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر لحاظ سے یا کسی لحاظ سے بہتر سمجھتے ہیں یا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اپنی سوچ یا عقائد کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس صورت میں جو ہے پرتشدد ہو جاتے ہیں. وہ اپنا ایک ٹھیکیداری کا رویہ ہوتا ہے نا یا امپوز کرنے کا. تو یہ آپ کو انڈیویجول گھروں کے یونٹس میں بھی نظر آتا ہے یہ رویہ. اور اب تو یہ سوسائٹی میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ جیسے وہ انسانیت کی فلاح کو یکسر نظر انداز کر کے کہ مائی وے اور ہائی وے, یا ہماری مان لو یا ختم ہو جاؤ. یہ دھماکے اور یہ ساری چیزیں اسی چیز کا غماز ہے کہ دے تھنک کہ ہم جو سوچتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے اور باقی رب نے جو مخلوق بنا دی ہے وہ بیکار ہے. حالانکہ وہ بھولے ہوئے ہیں رب المشرقین و رب المغربین. اسی طرح رحمت للعالمین سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. تو بیٹا جب آپ ان تعلیمات کو عام کریں گے, انسانیت کی فلاح کو سامنے رکھیں گے, ایجوکیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئے گی اینڈ دے ول اسٹارٹ سیئنگ نو ٹو ایز سچ پیپل. وہ نو کہیں گے کہ آپ غلط تبلیغ کر رہے ہیں, آپ غلط پرچار کر رہے ہیں, یا آپ گھروں میں بھی
اپنی اتھارٹی کو جب مس یوز کر رہے ہیں اس چیز کا خاتمہ تب ہوگا جب میڈیا یہ پازیٹیو رول پلے کرے گا. بہت بہت شکریہ بیٹا. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا میم, یہ اتنی مطلب اپریسیشن کا بھی اور اتنی خوبصورت باتوں کا بھی. جی بالکل, انہوں نے بہت درست فرمایا کہ جب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو, جب آپ اپنے آپ کو صرف خود سمجھتے ہو کہ سوچ میں آپ کی ریجڈیٹی آ جاتی ہے کہ ہم صرف ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں, تو یہ اپروچ جو ہے یہ الٹیمیٹلی ٹالرنس کی طرف جاتی ہے. یہ جب آپ سمجھتے ہو کہ آپ دوسروں سے ممتاز ہو, سب غلط ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہو, سو یہ ٹالرنس کا آغاز جو ہوتا ہے, اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس سوچ سے, اس سوچ پر ہوتی ہے, اور یہی آگے جا کر جو ہے وہ ٹالرنس کی بنیاد بنتی ہے. بہت شکریہ جناب, دیکھتی رہیے گا اور کالز بھی کرتی رہیے گا اپنی, ہم بھی آپ سے کچھ مستفید ہوں گے, کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. جناب باقی بھی لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال سے کس طرح سے ہم ٹالرنس سے خود کو بچا سکتے ہیں, ٹالرنس اپنے اندر پیدا کر کے پیشنس پیدا کر کے تشدد سے جو ہے خود کو بچا سکتے ہیں اور ٹیررزم سے خود کو بچا سکتے ہیں. آپ جو ڈومیسٹک لیول پہ ہو, چاہے ریلیشن شپ میں ہو, چاہے ورلڈ لیول پہ ہو, نیشنل لیول پہ ہو, ان اینی وے, کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے بیسیکلی وہ یہیں سے ہوتی ہے جس میں میم نے فرمایا. دوسرے جناب ابیلٹی ٹو میک ڈیسیجنس, آپ کے خیال سے اچھے فیصلے کرنے کے پیچھے کون سی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں اور غلط فیصلے کرنے کے پیچھے بھی کون سی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں؟ اپنے ڈیسیجنس, اپنے ایکسپیرینسز, لائف ایکسپیرینسز کی روشنی میں بات کیجیے گا. جناب بڑھتے اپنے گیسٹ کی جانب اور اسی پر اب بات کریں گے. پہلے آپ سے سر, آپ کے خیال سے جس طرح ہم نے کہا کہ ڈفرینشیٹس کیجیے گا کہ کون سی کنسٹرکٹیو چیزیں ہوتی ہیں اچھے ڈیسیجن میکنگ کے پیچھے اور کون سی ڈسٹرکٹیو چیزیں ہوتی ہیں. ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے انسان کی, اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی, اور مجموعی طور پر معاشرتی جو صحت ہے اس کے بہتر ہونے میں بھی رائٹ ٹائم پر اور رائٹ جگہ پر صحیح ڈیسیجن کرنا بڑا معنی رکھتا ہے. اور ڈیسیجن ہم ہر وقت, ہر لمحے چونکہ دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں, یا ہم غلط ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں یا ہم صحیح ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی کا ہر لمحہ دوراہے کا ایک دو شاخہ ہے, یعنی ہم یا ادھر جا سکتے ہیں یا رائٹ پہ جا سکتے ہیں یا لیفٹ پہ جا سکتے ہیں. یہ آپ کا چوائس ہے کہ وہ آپ کی منزل کہاں تک پہنچے گی. ایگزیکٹلی جناب. تو اس طرح جو ڈیسیجنز صحیح طریقے سے ہوں, ٹائم پہ ہوں اور صحیح جگہ پہ ہوں, وہی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہی وہ ڈیسیجن ہیں جو ونر کو اور لوزر کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. رائٹ اور رانگ کی چوائس جو ہے وہی آپ کو جو ہے وہ کامیاب یا ناکام بناتا ہے. اسی بات کے ساتھ دیکھتے ہیں لائن پر نیکسٹ کالر کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جناب عرفان حیدر بات کر رہا ہوں کراچی سے. عرفان صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں. کیسے ہیں عرفان صاحب آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی, ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایز یوزول قوت برداشت اور قوت فیصلہ کا ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے. بہت شکریہ. جو ہمارے ہاں خود سازی کے اندر, معاشرہ سازی کے اندر بہت زیادہ کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے. میں صرف چھوٹی سی ایک بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ٹائم میں یہ لے لیتا ہوں آپ کا, بیچارے دوسرے کالرز ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. صرف ایک جو ہے وہ قرآن کریم کی سورہ نور کی ایک آیت کا ترجمہ جو میں ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ جن گھروں کو بلند رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے, اور یہ کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کی جائے. یعنی جن گھروں کے اندر خدا کا ذکر صبح و شام جاری و ساری ہے, یقیناً وہ گھر خدا نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے. یعنی جن گھروں کے اندر زندگی کو گزارنے کے لیے خدا ون کریم کی تعلیمات, قرآن کریم کی روشنی کے اندر اور احادیث مبارکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط رکھا جاتا ہے, یقیناً وہ زندگی خود ایک گھرانے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور معاشرے سازی کے اندر بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. پھر وہی بات میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب تک ہم قرآن و سنت سے اپنی زندگیوں کو سنواریں گے نہیں, ہم اپنے فیصلہ جات کے اندر اپنی ذات کو تو انوالو کریں, لیکن ہم اپنی مناجات کے اندر, اپنی دعاؤں کے اندر خدا سے دعا کریں کہ اے خدا ہمیں ہماری ذات سے مطابق فیصلے کرنے کے اندر, ہمیں ہمارے گھروں کے حوالے سے فیصلے کرنے میں, اور ہمیں معاشرے کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کے اندر اور معاشرے کے حوالے سے اپنے فیصلے کرنے میں ہماری مدد فرما. یعنی ہم جو ہے وہ دوسروں سے مدد لینے کے لیے آمادہ ہیں. یہ کتنی ہی جگہ پر ائمہ علیہ السلام اور انبیاء کرام نے جو ہے وہ اپنے معاشرتی زندگی گزارنے کے اندر جو ہے خدا سے مناجات کی ہیں کہ خدا اولاد تربیت کے اندر ہماری مدد فرما, اے خدا حقوق العباد ادا کرنے میں ہماری تربیت اور ہماری مدد فرما. ہم میں سے وہی مسئلہ ہے کہ قوت برداشت, جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک محترمہ آپ سے تذکرہ کر رہی تھی کہ قوت برداشت کی کمی ہمارے اندر یقیناً موجود ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری اپنی ذاتی تربیت
اور ہماری اولاد کی تربیت. معاشرہ وہ نہیں ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, معاشرہ ہم میں سے ہر شخص ایک معاشرے کی تشکیل انجام دے رہا ہے کہ جو ہم اپنی اولاد سے لے کے چل رہے ہیں. تو اس چیز کے اندر وہی بات ہے کہ جب تک ہم قرآن کریم, خداوند کریم اور ان کی شخصیات سے جب تک اپنا ربط نہیں رکھیں گے, جب تک نہ ہم اپنی ذات کو صحیح کر سکتے ہیں, نہ ہم بہترین گھرانے کی تربیت کر سکتے ہیں, نہ ہم معاشرہ سازی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہترین معاشرہ سازی کی بہت خوبصورت ٹپس عرفان صاحب کے توسط سے آپ تک پہنچی, اور انہوں نے بھی بہت درست فرمایا جناب کہ برداشت جو ہے مطلب اگر گھریلو سطح سے جو ہے اگر بچوں کے اندر وہ چیز آپ انپٹ ڈالو, بچوں کو وہ سکھاؤ, سو آگے جا کر وہی جو ہے ایک اچھے کامیاب شہری بنیں گے اور ان چیزوں سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے پوائنٹ آف ویو کو جانیں گے نبیل آفتاب صاحب آپ کے بھی. فیصلہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہر گھر سے لے کر ملک تک جو ہے ہم جو ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس میں ہمارا جو ہے بہت اہم رول ہوتا ہے. ہم لوگ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا, یہ گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے, یہ بنتا ہے, لیکن ہم اپنی طرف جو ہے نا تھوڑی توجہ کم دیتے ہیں, ہم اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. اگر آپ بچپن سے دیکھیں, اگر بچوں کو چوائس کا موقع دیں, آپ اس کی بکس کے سے لے کر ان کے ڈریسز تک کا, ان کی اور بکس میں دیکھیں ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھے کہ ہم نے 7th کلاس کی اسلامت کی کتابیں پڑھا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وہی تو وہ بچوں کو ایسی ٹریننگ دینی چاہیے کہ ان کے اندر فیصلہ سازی کا جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو یہ کنفیوز نہ ہو کہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے, دو طرف نہیں ہونا چاہیے, پھر وہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور ڈیسیجن میکنگ کی پریکٹس جو ہے بچوں کو میں کیسے ڈالی جائے اس پر مزید بات کریں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لیکن دیکھتے ہیں لائن پر نیکسٹ کالر کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں جسگیر عرض کر رہا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ شیخی مارنا سکھائی جاتی ہے. بچپن میں جب بچہ چلنا پھرنا سیکھتا ہے تو اس کو شیخی مارنا سکھائی جاتی ہے, جب بولتا ہے تو پھر اور اس کو شیخی سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ مدارس میں جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ جو وہاں کا چال چلن ہوتا ہے وہ جب زیادہ کسی کو تشدد کرتا ہے تو اس کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد معاشرے میں جب جاتا ہے تو پھر اور اس کو, تو اس طرح سے یہ آگے اسٹیٹس بچپن سے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس کو گھر میں سے ہی پہلے 4-5 سال بچے کو شیخی مارنی چاہیے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کے بعد اس کو ماں باپ کو چاہیے کنٹرول کرنا. پھر جب مدارس میں بالکل اچھے طریقے سے بچوں کو اچھے مدارس میں سکھایا جیسے اس طرح سے اسٹیٹس بنایا جائے, پھر معاشرے میں ایسے پالیسیاں بنتی ہیں. پھر آگے جب پالیسیاں اچھی بنے گی پھر بندے کو صحیح جو راستہ ہے وہ سمجھ آئے گا کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں. تو یہاں سے سٹارٹ سے ہی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ ہم بچپن میں سے ہی بچے کو شیخی مارنا سکھاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس طرح سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اور آپ نے بھی بہت درست بات کہی کہ بہت بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ہم لوگ ایسی باتیں جن سے ہمیں نہ کہ ان کو روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے, ہم مطلب تھوڑا سا ان کو اور جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. سو غلط باتوں پر بچوں کو جب اپریشیٹ کریں گے تو ان کو ایک کانفیڈنس ملے گا کہ غلط کام کر کے ہمیں اپریسیشن مل رہی ہے, تو یہ ٹیمپرامنٹ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. اس میں سندس تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی کہ جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ دو ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں ہم لوگ, تو یہ ان کی ہی بات لے کر میں چلوں گی کہ ہمارا ڈبل مائنڈیڈ کیوں ہوتے ہیں ہم لوگ کے گھر سے ہمیں کوئی اور ماحول ملتا ہے, مدرسوں میں اور ماحول ملتا ہے, اور باہر نکلتے ہیں ہم اور ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم میں صحیح فیصلہ کرنے کی سکت نہیں رہتی ہے. سو جناب کیا بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ بڑے ہو کر مطلب کس طرح سے براٹ اپ کرنا چاہیے, ٹرو ڈیسیجن میکنگ کی طرف بڑھیں, اس پر مزید بات کریں گے. لیکن اس وقت سچ سویرا پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, ایک بار پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید سچ سویرا کے پروگرام میں ہوں سندس مستقیم سچ سویرا ٹیم کے ہمراہ. جناب روز کی طرح آج بھی ڈھیر سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج جن موضوعات کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ تو کچھ, ایک تو آج کے دن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدم تشدد کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے کہ ٹالرنس مطلب پیشنس کتنا زیادہ ڈیولپ کر کے ہم جو ہے وہ تشدد پر قابو پا سکتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کچھ فروٹفل اسٹف ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے سو وہ بھی آپ کریں گے. اور آج کے پروگرام کا پرٹیکولرلی موضوع جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے جناب اچھے ڈیسیجنز, ٹرو ڈیسیجن میکنگ, یعنی کہ اچھے ڈیسیجنز کرنے کے پیچھے جو کنسٹرکٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں, کنسٹرکٹیو پوائنٹس یا
کن وجوہات کی بنا پر ہم ڈیسیجنز جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں لے پاتے ہیں. سو انفرادی سطح سے لے کر اور معاشرتی سطح تک جو ہے اس چیز کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اس حوالے سے اچھے ڈیسیجن میکنگ کے پیچھے آپ کے خیال سے کیا ریزنس ہوتی ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں 0518466606 نمبر ڈائل کر کے. اور ویورز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بری سچویشنز بہت کرٹیکل سچویشنز میں بھی جو ہے وہ کوئک ڈیسیجن میکنگ لیتے ہیں اور بہت جلدی بہت اچھے فیصلے کر لیتے ہیں. سو کس قسم کے مطلب ہائیلی موٹیویٹڈ کس ٹیمپرامنٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئک ڈیسیجن میکنگ اور بہت اچھی کر لیتے ہیں؟ اگر ماشاء اللہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر یور پوائنٹ آف ویوز ود اس، یور ایکسپیرینس ود اس. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے بات کریں گے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ساجد صاحب ہیں، پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ڈائریکٹر ہیں پلانٹ جینیٹکس ریسورس انسٹیٹیوٹ NIRC اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. ٹیشو کلچر کے حوالے سے بات ہوگی. ان کے ساتھ نبیلہ آفتاب صاحبہ موجود ہیں اور نبیلہ آفتاب صاحبہ بیوٹیشین ہیں اور اسپیشلی لیڈیز جم کے حوالے سے ان سے بات ہوگی. جو متس اور ریومرز ہیں ریگارڈنگ لیڈیز جم ان کو ہم آج دور کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے پہلے بات کرتے ہیں ہم ساجد صاحب سے کہ ٹیشو کلچر اور بایو ٹیکنالوجی کے آپس میں ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا ریلیشن ہے ٹیشو کلچر کا اور پلانٹ جینیٹکس کا. جی پچھلے 50 سالوں میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً تمام شعبوں میں فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھمیٹکس میں، الیکٹرانکس، ایون اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ انسان نے کم و بیش تقریباً نیچر کو ماسٹر کر لیا ہوا ہے. یعنی اب جتنے بھی نیچرل فینامینا ہیں، کین وی کلیم کہ ہم نے ایسا کر لیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آلموسٹ نیچر کو ماسٹر کر لیا ہوا ہے، وچ مینس کہ کافی حد تک چیزوں کو سمجھ لیا گیا ہے اور ڈیٹیلز میں سمجھ لیا گیا ہے. یعنی نیوکلیئر اور سیل کی سطح تک چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. تو ان تمام جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو تمام سبجیکٹس ہیں، ان تمام کو کمبائن کر کے لیونگ سسٹمز کو، جس میں پودے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کسی حد تک. اور اس پورے سسٹم کو، اس پوری ٹیکنالوجی کو، جس میں آپ ان تمام باقی سائنسز کو کمبائن کر کے اپلائی کر کے لیونگ سسٹم کو چینج کریں فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومن لیونگ، فار دی بیٹرمنٹ آف کنوینئنس آف ہیومن لائف. تو اس ٹیکنالوجی کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. یہ ایک بہت براڈ بایو ٹیکنالوجی ہے، فیلڈ ہے، جس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ تقریباً تمام شعبوں میں موجود ہیں اور حاصل کی جا رہی ہیں. اس کی اپلیکیشنز کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، لیکن کالر کو اٹینڈ کرنے کے بعد ایک لائن پر ہمارے سے نیکسٹ کالر کون ہے؟ السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میں بہاولپور سے بول رہی ہوں. بہاولپور سے بول رہے ہیں. بہاولپور سے کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی افشا بات کر رہی ہوں. جی افشا صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی یہ جو باجی بیٹھی میں نے ان سے بات کرنی تھی. جی کیجیے گا. جی یہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ پوچھیے گا بیٹی پلیز. جو ہے، حالانکہ آپ نے ٹی وی کی آواز بہت زیادہ لاؤڈ کی ہوئی ہے تو پلیز ٹی وی کا والیوم بارہا آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں پیپل کہ ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ آہستہ رکھ کر بات کیجیے گا تو آسانی رہے گی. جی بات کر رہے تھے ڈاکٹر ساجد صاحب سے بایو ٹیکنالوجی کے حوالے سے. جی تو اس چونکہ ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے تقریباً تمام شعبوں میں، تو ان کی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کو کمبائن کر کے ان کو استعمال کر کے لیونگ سسٹم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی الیکٹرانکس کی مدد سے، فزکس کی مدد سے اور دوسری جو کیمسٹری کی مدد سے اور جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کی مدد سے ہم لیونگ سسٹم کو، ان کی جینیٹکس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور تبدیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان کو آسان کیا جائے، ان میں اس کی اپلیکیشن ڈھونڈی جائے. اور یہ ایسا ممکن ہو چکا ہے، ایسا ممکن ہو گیا ہے. اور بایو ٹیکنالوجی اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں بھی کسی حد تک اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب اس کا تقریباً ہر شعبے میں، فوڈ پروڈکشن سے لے کے میڈیسن کے شعبے میں اور ہیلتھ کے شعبے میں اور انڈسٹری کے شعبے میں اور حتیٰ کہ انوائرنمنٹل سائنس کے شعبے میں، ایگریکلچر کے شعبے میں، تمام شعبوں میں اس کی اپلیکیشنز ہیں. اور ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں ان میں بایو ٹیکنالوجی کا کوئی نہ کوئی ضرور کردار ہوتا ہے. تو بایو ٹیکنالوجی تو ایک بہت ہی براڈ سبجیکٹ ہے جس میں ان تمام شعبوں کی اپلیکیشن سے ایک نیا جو سبجیکٹ ہے ماضی وجود میں آیا جس کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اور بایو ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن ہے وہ بڑی براڈ ہے. یعنی ہم ان تمام دوسری ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے لیونگ سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے جو مقاصد کے لیے ہم تبدیل کرتے ہیں اس کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. لیکن ٹیشو کلچر بایو ٹیکنالوجی کا صرف ایک شاخ ہے.
یعنی اس میں ہم صرف ایک خاص طریقے سے زمین کی بجائے ہم پودوں کو ٹیسٹ ٹیوب میں اور آرٹیفیشیل طریقے سے انڈور انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں. اور اس ٹیکنالوجی کو جس میں ہم انڈور پلانٹس کو اور سوائل لیس سسٹم میں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اور اے سیپٹیکلی یعنی جراثیم اور تمام جو فنگس بیکٹیریل اور وائرل پارٹیکلز ہیں ان سے پاک ماحول میں اگر ان کو ہم گرو کر سکیں تو اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی. اور یہ بایو ٹیکنالوجی کا ایک صرف ایک شاخ ہے. بایو ٹیکنالوجی کے اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں جس میں ہیلتھ بایو ٹیکنالوجی ہے, انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے, انوائرنمنٹل بایو ٹیکنالوجی ہے. اور اس کا جو بایو ٹیکنالوجی کا اطلاق ہے فیول اور فوڈ پروڈکشن سے لے کے میڈیسن اور انوائرنمنٹ تقریباً تمام زندگی کے شعبوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. سو جب ہم مطلب آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی ڈائننگ ٹیبل پر بھی بایو ٹیکنالوجی موجود ہے, سو اس کا پاکستان میں کیا اسٹیٹس ہے اس حوالے سے بات کریں گے کچھ ڈاکٹر ساجد صاحب سے. اور آپ کو بھی وارملی ویلکم کہتے ہیں جناب. اس حوالے سے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو, کچھ بتانا ہو, سو یو آر مچ مور دین ویلکم. 0518466606 نمبر ڈال کر کے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ساجد صاحب سے ٹیشو کلچر اور بایو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, اور نبیل آفتاب صاحبہ سے بات کر سکتے ہیں آپ ریگارڈنگ لیڈیز جم. چلیے اب بڑھتے ہیں نبیل آفتاب صاحبہ کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں جناب کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ خواتین کو جم جوائن نہیں کرنا چاہیے, یا یہ غلط ہے؟ کہاں تک صداقت ہے, کہاں تک جھوٹ ہے اس بات میں؟ آج کل سندر صاحب کو پتہ ہے کہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے سب کچھ. تو اب ایکسرسائزز کے لیے ہمارے پاس اگر جگہ نہیں ہے, یا آج کل آپ دیکھیں کہ ماحول میں اتنی آلودگی ہو گئی ہے کہ گھریلو ماحول جو ہے وہ ایکسرسائزز کے لیے یا واک کے لیے ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہوتی. اور ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو تب بھی ہمارے روڈز اتنے رش والے ایریاز میں ہمارے گھر ہوتے ہیں, یا کچھ ایسے یعنی ریزیڈنس ہوتے ہیں جو یعنی ہم لوگوں کو واک کی بھی یعنی کہ لیڈیز کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے. اس لحاظ سے جو ہے اگر لیڈیز جم جوائن کرتی ہیں تو ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم مل جاتا ہے, 1 گھنٹہ 1 آور یا 2 آور مل جاتے ہیں. تو اس سے یعنی کہ ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسرسائزز کر لیتی ہیں. ان کی صحت کے لیے, ان کے صحت کے لحاظ سے جو ہے یہ بہت اچھا ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ لیڈیز جم میں لیڈیز کا ہی ماحول ہوتا ہے. میں اپنا جم رن کرتی ہوں, میرے پاس جو لیڈیز آتی ہیں وہ بہت سیٹسفائیڈ ہو کے جاتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے کہ کسی یعنی کہ آرام سے وہ ایزیلی اپنی ایکسرسائزز کمپلیٹ کر کے, ایروبک ہو چاہے مینول ہو, مشینس ہوں, جو بھی ہے وہ کر کے تو سیٹسفائیڈ ہو کے جاتی ہیں یہاں سے. تو بالکل جناب, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس قسم کا کون سا جم جوائن کرو. یہ جم کے اپنے انوائرمنٹ پہ, ایمبینس پہ اور وہاں پہ پرووائڈ کی جانی فیسلٹیز پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا مینٹلی اور فزیکلی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوپ اپ کر پاتے ہو. بس اور کس قسم کی خواتین کو, کس ایج گروپ کی خواتین کو جم کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا کتنا ویٹ ہو, اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن اس وقت بڑھتے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب کی جانب. اور شاہد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے ٹیشو کلچر کا پاکستان میں کیا اسٹیٹس ہے, اس حوالے سے پلیز ہمیں بتائیے گا. پاکستان میں ٹیشو کلچر کی جو ابتدا ہے وہ خوش قسمتی سے NRC نے ہی رکھی تھی. یہ 1980 کی دہائی میں یا لیٹ 79 میں یہ ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی کو پاکستان میں NARC نے اور PRC نے متعارف کرایا تھا. اور اس وقت کے جو ہمارے سینئر لوگ تھے انہوں نے ٹیشو کلچر کی یہاں پہ بنیاد رکھی تھی, اور ٹیشو کلچر کا کام جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کیا تھا. اس کے بعد سے لے کے اب تک بہت سارے ٹریننگ کورسز کروائے جا چکے ہیں NARC میں بھی, اور اسی طرح جو دوسری بایو ٹیکنالوجی اور ٹیشو کلچر کی لیبارٹریز پاکستان کے دوسرے شہروں میں کھل چکی ہیں اس کی وجہ سے, اور اس طرح یونیورسٹیوں میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے ٹیشو کلچر کا اس کی وجہ سے اب گورنمنٹ سیکٹر میں تقریباً تمام جگہوں پہ, تمام یونیورسٹیوں میں اور تمام ریسرچ آرگنائزیشن میں ٹیشو کلچر کو استعمال کیا جا رہا ہے فار ڈفرینٹ اپلیکیشنس. اور اس وقت پاکستان میں کم و بیش درجنوں گورنمنٹ سیکٹر میں لیبارٹری ہیں, اور کچھ کم از کم چند 3-4 لیبارٹریاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں. لیکن ابھی بہت سارا کام باقی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ریئل اس کے جو اپلیکیشن فوائد ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ سکے. اور اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جب تک اس پہ بھرپور طریقے سے شامل ہوگا تو اس وقت تک یہ ان تمام چیزوں کو ہم عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں گے. تو عوام کی بہتری کے لیے جناب کتنی ٹیشو کلچر جو ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے, ہم کس سے بینیفٹس لے سکتے ہیں, کس طرح سے, اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن کالر کو اٹینڈ کرنے کے بعد. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ہیلو. چلیے جناب دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. 051846606 نمبر ڈائل کیجیے گا. ہم بات کر رہے تھے ٹیشو کلچر کی ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے کہ کیا کیا فوائد ہم ٹیشو کلچر سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹیشو کلچر کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو سب سے زیادہ جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پودے پیدا کیے جا رہے ہیں جن میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا. یعنی وائرس، بیکٹیریا اور فنگل بیماریوں سے پاک پودوں کی افزائش کے لیے اس ٹیکنالوجی کو زیادہ تر استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس وقت پاکستان میں ٹیشو کلچر کی مدد سے جو لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں وہ ٹیشو کلچر وائرس فری بنانا کے پودے پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح پوٹیٹو کے پودے پیدا کیے جا رہے ہیں. اسی طرح کھجور کے بہت سارے پودے پیدا کیے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ ورائٹیز کے، تاکہ وہ عوام تک پہنچائے جائیں. لیکن ابھی تک چونکہ پرائیویٹ سیکٹر پوری طرح اس میں انوالو نہیں ہے، گورنمنٹ سیکٹر نے اس ٹیکنالوجی کو آپٹیمائز کیا ہے اور اس کی جو پبلک اویئرنیس ہے اور ٹریننگ کا جو کام ہے وہ کیا ہے. لیکن چونکہ بڑے پیمانے پر بہت زیادہ ڈیمانڈ موجود ہے، اور بہت زیادہ ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے گورنمنٹ سیکٹر اکیلا اس پر اس کا جو عوامی سطح پر گراس روٹ لیول پر چونکہ اس کے فوائد نہیں پہنچا سکتا بڑے پیمانے پر، تو جب تک پرائیویٹ سیکٹر اس میں شامل نہیں ہوگا اس کو ہم بڑے پیمانے پر اپ سکیل نہیں لے کے جا سکتے. لیکن اس وقت جو پاکستان میں جو اس کی استعمال ہے وہ یہ ہے کہ ہم وائرس فری پلانٹ پروڈکشن کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے لمبے عرصے کے لیے ہم کنزرو بھی کر سکتے ہیں پلانٹس کو. تو ڈفرینٹ جو طرح کے جو پودے ہیں جس کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں، ان کو کنزرو کرنے کے لیے بڑے لمبے عرصے تک وائرس فری اور بیکٹیریا فری کنڈیشن کے اندر پریزرو کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے. اور یہ نہ صرف NARC میں استعمال ہو رہی ہے بلکہ یونیورسٹیوں میں اور جو پروونشل آپ کے ریسرچ کے ادارے ہیں وہاں پہ بھی انہی مقاصد کے لیے فی الحال استعمال کی جا رہی ہے. لیکن اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جس میں ہم نئی نسلیں بھی پیدا کر سکتے ہیں ٹیشو کلچر کے ذریعے. ہم چینج بھی کر سکتے ہیں لیونگ سسٹم کو. پلانٹس کی جو جینیٹکس ہے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ ان میں ڈفرینٹ قسم کی نئی ٹریٹس انٹروڈیوس کی جا سکیں. جیسے ان میں ییلڈ بڑھائی جا سکتی ہے، ان میں ڈیزیز ریزسٹنس بڑھائی جا سکتی ہے، ان کی کوالٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ان کی جو ڈفرینٹ اور جو تھریٹس ہیں جیسے سیلینٹی کی مدافعت ان میں بڑھائی جا سکتی ہے. اس طرح کم پانی استعمال کر کے زیادہ پیداوار دینے کے لیے جو نسلیں پیدا کی جا سکتی ہیں اسی ٹیکنالوجی کے. یعنی غرض ہے کہ ہم پلانٹ میں کسی قسم کی ویریشن لانے کے لیے، جینیٹک ویریشن لانے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں. سر یہ تو آپ نے بات کی نیشنل پرسپیکٹیو پہ، تو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ذرا جلدی سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کتنے اس شعبے کو ترقی دی جا چکی ہے. اس شعبے میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے آگے ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہم سے بھی بہت زیادہ آگے ہیں. یعنی ہمیں بہت سارا فاصلہ ابھی بھی طے کرنا ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت تقریباً کم و بیش درجنوں لیبارٹریاں جو گورنمنٹ سیکٹر میں اسٹیبلش ہو چکی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور اب ٹیکنالوجی اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ تیار ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کے لیے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر کے اور اس میں تھوڑی سی انویسٹ کر کے بڑے پیمانے پر اپنے لیے بھی منافع کما سکتے ہیں، اور اس ملک کی جو کسان کی برادری ہے ان کے فائدے کے لیے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ویل جناب، بہت فروٹفل گفتگو رہی ٹیشو کلچر کے حوالے سے. بریک کی جانے بڑھنے سے پہلے ڈاکٹر ساجد صاحب، کیونکہ آپ کا ہمارا ساتھ بس یہی تھا کہ لاسٹ فیو ورڈز کے طور پہ ہماری ویورز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی اس وقت لیبارٹریوں میں پوری طرح سے میچور ہو چکی ہے وہ عوام تک بھرپور طریقے سے پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ پبلک اویئرنیس کریٹ کی جائے، اور عوام کو اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی انٹریکشن بڑھانی چاہیے، اس کی اویئرنیس کرنی چاہیے، اور کسانوں کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ اس کے فوائد کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، اور اسپیشلی ان کو مستفید کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ساجد صاحب ہمارے ساتھ تھے، پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ڈائریکٹر پلانٹ جینیٹکس ریسورس انسٹیٹیوٹ NARC اسلام آباد سے ان کا تعلق تھا. تھینک یو سر، آپ کی قیمتی وقت کا آپ ہمیں پروگرام میں ہمیں اپنا ٹائم دیا. نبیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اور بریک کے بعد ایک اور گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گی. وہ کون ہوں گی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گا سچ سویرے.
फिर से आपको वेलकम कहेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा। आज के इस प्रोग्राम में जनाब मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत आपसे कर रहे हैं बात। आज के दिन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अदम तशद्दुद का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है, यानी कि तशद्दुद से बचाव के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है, इस पर जनाब हम आपके साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है हमारे रवैये जो हैं वो तशद्दुद तक जा पहुँचते हैं। क्या बर्दाश्त की कमी है? तो क़ुव्वत बर्दाश्त का मादा जो है कितना मज़ीद हमें इंक्रीज़ एक्सपेंड करना चाहिए कि हम नौबत तशद्दुद तक ना आए। आपके ख़्याल से क्या वजूहात हो सकती हैं और किस तरह उनका सद्देबाब मुमकिन है? 0518466606 नंबर डायल करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बात हो रही है जनाब एबिलिटी टू मेक गुड चॉइसेस एंड डिसीजंस। जी बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग पे बात हो रही है। डेली बेसिस पे छोटी छोटी चॉइसेस जो हम लोग करते हैं, चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, सो कितनी जल्दी कितना अच्छा डिसीजन हम लोग लेते हैं और इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, या कुछ अगर हमारा डिसीजन गलत हो जाए, फ्रूटफुल रिजल्ट्स ना मिले, उसके पीछे क्या वजूहात कार फरमा होती हैं, इस पर बात हो रही है। बिकॉज जो हम डिसाइड करते हैं बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है द वे वी थिंक, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है, कुछ आपके ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, कितने बिटर या स्वीट रहे, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपका इन्वायरमेंट कितना आपको एक्सपोजर मिला, कितनी आपको एजुकेशन मिली और आपने कितनी ब्रेन स्टॉर्मिंग की है चीज़ों के साथ, सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ डिपेंड करता है इन ऑर्डर टू मेक आ गुड डिसीजन। इस पर बात करेंगे जनाब। स्टूडियोज़ में हमें जिन मेहमान शख्सियात ने ज्वाइन किया, जिन खातून शख्सियत ने, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जनाब सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर अमरीन सबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमरीन, आपको वेलकम कहेंगे आज के प्रोग्राम में, सच सवेरा के स्टूडियोज़ में। डॉक्टर अमरीन सबा जो है जनाब इस्लामाबाद में कॉलेज की मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और इनकी स्पेशलाइजेशन जो है PhD माशाल्लाह स्कॉलर है, प्रिंट मीडिया में इनकी स्पेशलाइज है, स्पेशली मैगज़ीन्स में। सो मैगज़ीन्स के हवाले से बात होगी, मैगज़ीन्स का सोशल इम्पैक्ट क्या होता है और मिक्स प्लेट मैगज़ीन जो है कितना ज़्यादा हमारी डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा है और हम किस तरह से मज़ीद उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनके साथ नबीला आफ्ताब साहिबा हमारी ब्यूटिशियन मौजूद हैं, और नबीला आफ्ताब साहिबा से बात हो रही लेडीज़ जिम के हवाले से कि कितना मुफीद रहे या कितना गैर मुनासिब रहे का इस्तेमाल का। जिस तरह उन्होंने बताया गैर मुनासिब तो किसी भी सूरत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ज्वाइन करने की या इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार पर मुनहसर है ये बात किस तरह से आप उससे एज़ मच एज़ यू कैन मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर अमरीन सबा साहिबा से। डॉक्टर अमरीन साहिबा, आपसे हम अदम तशद्दुद के दिन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक पैकेज है, और पैकेज जनाब एक बहुत ही हिस्टोरिकल सी प्लेस के ऊपर आपको लेकर जाएंगे, विज़िट कराएंगे। ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान एक सेगमेंट है हमारे इस प्रोग्राम का, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ जगहों की सैर कराते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं जनाब आज किस हिस्टोरिकल प्लेस की सच सवेरा की टीम आपको सैर करवा रही है। सो चलिए चलकर पैकेज देखते हैं। मोहनजोदड़ो वादी सिंध इस खित्ते की सबसे कदीम तहजीब और मोहनजोदड़ो वादी सिंध का कदीम तरीन मरकज था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्खर से 80 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़या है। ये वादी सिंध के एक और अहम मरकज हड़प्पा से 400 मील दूर है। ये शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था। मोहनजोदड़ो को 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया, और उनकी गाड़ी आज भी मोहनजोदड़ो के अजायब खाने की जीनत है। मोहनजोदड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मर्दों का टीला है। ये शहर बड़ी तरतीब से बसा हुआ है। इस शहर की गलियां खुली और सीधी थीं। पानी की निकासी का मुनासिब इंतज़ाम था। अंदाज़न इसमें 35,000 के करीब लोग रिहाइश पजीर थे। माहिरीन के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा